वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। उसने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर लॉन में नजर दौड़ाई। बाहर सन्नाटा था, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने दोबारा खिड़की बंद कर दी और हिजाब के पास बैठ गया। हिजाब के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने अपनी शफाक नजरों से हिजाब की तरफ देखा। तुम क्यों रूप बदल बदल कर मेरी जिंदगी में आ जाती हो? एमन, मैंने तुम्हें 2 साल पहले मौत के घाट उतार दिया था, मगर तुम बार बार जिंदा क्यों हो जाती हो? पिछले साल तुमने एक लड़की का रूप धार कर मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश की, तो मैंने तुम्हें एक बार फिर कत्ल किया, और आज तुम हिजाब का रूप लेकर मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। आज फिर मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। हिजाब फटी फटी आंखों के साथ नफ़ी के अंदाज में सर हिलाती रही कि वो एमन नहीं है, मगर फैज़ान बिखरे हुए शेर की तरह हिजाब पर बरस रहा था। मैं तुम्हें किस कदर चाहता था, तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तुमने अपनी बदकिरदारी के अंधेरे में डुबो दिया। ये कहकर फैज़ान ने तकिया हिजाब के मुंह पर रख दिया। हिजाब का सांस रुक गया। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगी। तकलीफ से बेड पर जोर जोर से टांगे मार रही थी। अचानक कमरे में भूचाल आ गया। अलमारियों में सजे डेकोरेशन पीस धड़ाम से ज़मीन पर गिरने लगे। खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। फैज़ान हवास बाख्ता इधर उधर देखने लगा, मगर वो अपने इरादे से बाज नहीं आया। उसने तकिए पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। हिजाब की तड़पती हुई टांगे अब कमज़ोर पड़ने लगी थी, जैसे ज़िंदगी उसका दामन छोड़कर जा रही हो। उस वक्त एक धमाके के साथ सामने बड़ी खिड़की का शीशा टूटा और एक खौफनाक कुत्ता उस खिड़की से हवा को चीरता हुआ फैज़ान पर कूद पड़ा। वो खुनख्वार कुत्ता फैज़ान के जिस्म का गोश्त नोचने लगा। हिजाब बेसुध बेहोश पड़ी थी। बेड की चादर फैज़ान के खून में रंग गई। फैज़ान की चीखों पुकार सुनकर बहुत से लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। ज़ारून और आयशा बेगम भी चिल्ला रहे थे, फैज़ान क्या हुआ है? जब तक ज़ारून ने दरवाज़ा तोड़ा, कुत्ते ने फैज़ान को अधमुआ कर दिया। ज़ारून और आयशा बेगम अंदर आए तो आयशा बेगम चीख मार कर ज़ारून से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। फैज़ान के जिस्म का गोश्त जगह जगह से नोच लिया गया था। किसी ने उसका चेहरा मस्ख कर दिया था, नकोश चीर के रख दिए थे। ज़ारून हवास बाख्ता भाई का सांस चेक करने लगा कि वो जिंदा भी है कि नहीं। दूसरे लोगों ने कमरे की तलाशी ली। कमरे में हिजाब और फैज़ान के अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी की कोई निशानी नहीं थी। बड़ी खिड़की का शीशा जो चकनाचूर हो गया था अब सही हालत में था। ज़ारून ने अपने कज़न्स की मदद से फैज़ान को गाड़ी में डाला। ये तो किसी दरिंदे का काम लगता है, किसी जानवर ने भाई का पूरा जिस्म जख्मी कर दिया है। ज़ारून का दिल भाई के जख्मों पर रोता रहा। एक औरत हिजाब के करीब आई। अरे कोई दुल्हन को तो देखे, कैसे बेहोश पड़ी है। जाओ उसकी बहनों को बुलाओ, उसे खबर नहीं हुई कि यहाँ क्या क़यामत गुजर गई। आयशा बेगम किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हिजाब की तरफ हक़ारत भरी नज़रों से देखने लगी। क्या हुआ है? इसके जिस्म पर तो खराश तक नहीं आई। औरत ने हिजाब पर पानी फेंका तो वो होश में आ गई। सानिया और तहरीम कमरे में आईं तो हिजाब सानिया से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सानिया ने हिजाब को अपने कंधों से दूर करके उसे शानों से पकड़ते हुए पूछा, हिजाब ये सब कैसे हुआ? हिजाब कांपती हुई आवाज़ में हिचकियाँ लेते हुए बोली, एक खूनख्वार कुत्ता खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर आया और फैज़ान पर झपट पड़ा। मैंने बस इतना ही देखा, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। आयशा बेगम किसी ज्वालामुखी की तरह फटी। कौन सा शीशा? सामने खिड़की का? वो तो जूं का तू है, वो तो कहीं से नहीं टूटा। सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। बंद कमरे में किसी दरिंदे ने मेरे बेटे को चीर फाड़ दिया, और तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। या तो तुम कोई जादूगरनी हो या बदकिरदार औरत, जिसने किसी को अंदर बुलाकर मेरे बेटे का ऐसा हाल करवाया और फिर उसे भगा के कुंडी लगा दी। आंटी आप, सानिया कुछ कहने लगी थी कि आयशा बेगम ने उसे रोक कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। शराफत से अपनी बहन को अपनी माँ के पास छोड़ाओ।
ورنہ میں اس نئی نویلی دلہن کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور سے کہہ دو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ میں اس منحوس کی صورت اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ حجاب رو رہی تھی۔ اس حالت میں کون اس کی بات کا یقین کرتا کہ فیضان اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ تحریم دلہن کے روپ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے تحریم کی طرف دیکھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تحریم کچھ بولے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب واش روم گئی۔ اس نے دلہن کا لباس اتار کر سادے کپڑے پہن لیے۔ دلہن کا جوڑا اور زیورات اس نے عائشہ بیگم کے سامنے رکھ دیے اور ثانیہ سے بولی، چلو ثانیہ، اپنی کوئی چیز لے کر نہیں جاؤ گی؟ عائشہ بیگم نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے پوچھا۔ حجاب نے اپنی بھیگتی آنکھوں سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے اس وقت بہت اونچائی پر نظر آ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، میں یہاں سے بس اپنی بد نصیبی ہی لے کر جا رہی ہوں۔ عائشہ بیگم نے سر جھٹک کر دوسری طرف کر لیا۔ ثانیہ حجاب کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک عورتیں تانوں کے پتھر حجاب پر برساتی رہیں۔ حجاب اپنی گھائل روح کے ساتھ کوٹھی سے نکل گئی۔ ادھر صباحت ہر بات سے بے خبر مہمانوں کے بستر لگانے میں مصروف تھی۔ اسے بیٹیوں کے جدا ہونے کا غم بھی تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ دونوں بیٹیوں کی رخصتی عزت کے ساتھ ہو گئی اور سسرال بھی اچھا ملا۔ وہ خوشی اور غم کی کیفیت میں اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ باہر گاڑی رکی۔ صباحت کا بھانجا دوڑتا ہوا صباحت کے پاس آیا۔ خالہ، حجاب آپی اور ثانیہ آئی ہیں۔ حجاب آپی تو بہت رو رہی ہیں۔ یا اللہ خیر۔ ثانیہ اور حجاب گھر کی چوکھٹ پر پہنچی تو خاندان کی عورتوں نے انہیں گھیر لیا۔ سوالوں کی بوچھار سے حجاب مزید گھبرا گئی۔ صباحت عورتوں کو پیچھے کرتی ہوئی بیٹی کے قریب آئی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اندر لے گئی اور اس کے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ صباحت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا میری بچی؟ حجاب ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں کا آنچل حجاب کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حجاب نے اپنے آنسوؤں سے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ اس کا گھر نہیں بچ سکا۔ صباحت نے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، آخر تم ہی بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ ثانیہ نے ساری بات صباحت کو بتائی، پھر تیکھی نظروں سے حجاب کو دیکھا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں، باقی سچائی آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ صباحت کا سر چکرانے لگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا، یا اللہ، اتنی تھوڑی دیر میں یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ ثانیہ نے ماں کو پانی پلایا۔ اماں ہم کیا کریں؟ صباحت نے حجاب کو ہاتھوں سے تھاما۔ حجاب تو کہتی ہے ایک خونخوار کتے نے فیضان کے جسم کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دی، اور پھر جس شیشے کو توڑ کر وہ درندہ صرف جانور اندر آیا تھا، وہ شیشہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اس درندہ صرف جانور کی فیضان کے کمرے سے کوئی نشانی بھی نہیں ملی۔ اماں، فیضان کے جسم پر اس خونخوار پنجوں کے نشان تو ہیں نا؟ حجاب چلائی اور پھر وہ ماں کو پوری بات بتانے لگی کہ کس طرح فیضان نے اپنی بیوی کو اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اماں، فیضان نے مجھے بہت اذیتیں دیں۔ یہ دیکھیں میرا چہرہ جو جگہ جگہ سے جھلسا ہوا ہے۔ میرے منہ پر تکیہ رکھ کر مجھے موت کی نیند سلا رہا تھا۔ میں خود کو بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آخر جسم نڈھال ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زندگی کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹتا، ایک خونخوار کتا کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا اور فیضان پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ ثانیہ سکتے کسی کیفیت میں حجاب کی ساری بات سن رہی تھی۔ تم نے یہ سب آنٹی عائشہ کو کیوں نہیں بتایا؟ ثانیہ نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ حجاب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ حالات تھے کہ کوئی میری بات سنتا۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر حجاب کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ تم آرام کر لو، اب میں باہر جا کر مہمانوں کو سنبھالتی ہوں۔ صباحت حجاب کا سر دبانے لگی۔ صباحت کو ثانیہ کی بلند آواز میں بات کرنے کی آواز آئی، جیسے وہ کسی سے جھگڑ رہی ہو۔ صباحت حجاب کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آئی تو ثانیہ خاندان کی عورتوں کے سوالوں سے تنگ گستاخانہ انداز میں بول رہی تھی۔ صباحت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ ایک تو ہم پہلے ہی اس قدر پریشان ہیں، اوپر سے ان لوگوں کے سوالات۔ صباحت ثانیہ کو کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ثانیہ؟ ثانیہ نے بغیر سوچے سمجھے لفظوں کے تیر چلا دیے۔ باہر کوئی بھی تمہاری من گھڑت کہانی پر یقین نہیں کر رہا۔
ہم سب جانتے ہیں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں تھی، شادی سے انکار کر دیا ہوتا، مگر یوں دو خاندانوں کو برباد مت کرتی۔ حجاب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم بھی ثانیہ؟ ثانیہ نے سرد مہری سے سر کو جھٹکا۔ گھر سے باہر ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں کون کیا جانے؟ صباحت نے ثانیہ کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ بکواس بند کرو، تم اپنی بہن کے کردار پر شک کر رہی ہو۔ ثانیہ کچھ جواب دیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ صباحت جیسے کھڑے کھڑے زمین پر گر گئیں۔ یا اللہ، اور کتنے دکھ ہیں ہمارے نصیب میں، اب تو ان بوڑھی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اس نے چارپائی کی پائیتی سے اپنا سر پٹخ لیا۔ بڑھاپا کچھ نہیں کہتا میرے رب، اولاد کے غم اسے روگ بنا دیتے ہیں۔ حجاب نے سوچا جو اپنے خاندان کے لیے خوشیاں سمیٹنے نکلی تھی، آج ان کے لیے غم کا باعث کیسے بن گئی۔ سب سے بہتر تو یہ تھا کہ میں فیضان کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ آج جو داغ میرے دامن میں لگ گیا وہ تو نہ لگتا۔ تحریم کا فون آیا تو صباحت سے اس کی بات ہوئی۔ صباحت کافی دیر تک دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، پھر اس نے تحریم سے حجاب سے ملنے کی بات کی تو حجاب نے ماں سے فون لے لیا۔ تحریم، تمہاری بہن بہت اکیلی رہ گئی ہے، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، اپنی اس غمزدہ بہن سے ملنے نہیں آؤ گی؟ کچھ دیر تحریم خاموش رہی، پھر وہ جس لہجے میں بولی وہ حجاب کے لیے غیر متوقع تھا۔ تم نے مجھے اپنے سسرال میں جتنا رسوا کرنا تھا کر لیا، اب اگر چاہتی ہو میرا گھر بسا رہے تو مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اماں سے میں کسی نہ کسی طریقے سے مل لیا کروں گی، مگر تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریسیور حجاب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ صباحت نے تحریم کی بات سن لی۔ اس نے حجاب سے کچھ کہے بغیر ریسیور فون پر رکھ دیا۔ مغرب کے بعد صباحت خاموشی سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ گھر کے محیط سناٹے میں عجیب سا سکوت چھایا تھا۔ غم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ماں بیٹی کو صحن کی لائٹس آن کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ حجاب کپڑے سمیٹے صحن میں آئی تو اندھیرا دیکھ کر اسے ماں کی فکر ہوئی۔ اماں تو ہمیشہ مغرب کے وقت لائٹس آن کرتی ہیں یا مجھے کہہ دیتی ہیں، اماں نے مجھے بھی نہیں کہا۔ اس نے صحن کی لائٹ جلائی اور صباحت کے کمرے میں آ گئی۔ صباحت نے حجاب کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو خشک ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بمشکل بولی، پانی۔ حجاب نے فوراً جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور ماں کی طرف بڑھی۔ صباحت اس قدر نڈھال تھی کہ وہ خود سے اٹھ نہ سکیں۔ اس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلایا۔ صباحت کا جسم سرد پڑ رہا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ حجاب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نے صباحت کا معائنہ کیا اور پھر فوری انجیکشن دیا۔ اس کے ساتھ نرس بھی تھی جس نے صباحت کو ڈرپ لگا دی۔ حجاب بہت پریشان تھی، آخر اماں کو کیا ہوا ہے؟ حجاب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے حجاب کو کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ حجاب ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے انتہائی تحمل سے کہا، اب آپ کی والدہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ کی امی کا بلڈ پریشر اس قدر لو ہو گیا تھا کہ اگر انہیں فوری ٹریٹمنٹ نہ ملتی تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس ٹرپ کے بعد ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، یہ پہلی جیسی بھی ہو جائیں گی، مگر آپ نے دھیان کرنا ہے کہ انہیں کسی قسم کا شوق نہ لگے اور ان کو دوائیں بر وقت کھلائیں۔ باقی خدا خیر کرے گا، میں چلتا ہوں۔ نرس نے حجاب کو ڈرپ بند کرنے کے بارے میں سمجھایا اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ رات بھر حجاب ماں کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تو صباحت کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ حجاب نے اپنے لیے اور ماں کے لیے ناشتہ بنایا اور ماں کے پاس ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی، مگر تذبذب سی کیفیت میں کسی سوچ میں بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ اماں ناشتہ کر لیں۔ حجاب نے ٹرے صباحت کی طرف بڑھائی۔ حجاب میرا موبائل اٹھا دو، صباحت نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آپ نے اتنی صبح کس سے بات کرنی ہے؟ پہلے ناشتہ کر لیں، میرا ناشتے کا موڈ نہیں، تم بس میرا موبائل لا دو۔ حجاب نے صباحت کو موبائل دیا۔ صباحت نے موبائل سے نمبر ملایا، وہ کسی خاتون سے بات کر رہی تھی۔ ہلو رفت، کیا حال ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ خاوند کیسا ہے؟ رفت نے آگے سے گلے شکوے شروع کر دیے۔ صباحت نے ندامت بھرے لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر مصروف تھی۔ 1 ماہ پہلے تم نے بتایا تھا کہ تم نے اپنا پرانا گھر چھوڑ کر نیا گھر لیا ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے تمہارا نیا گھر دیکھوں، مگر فرصت نہیں مل سکی۔ رفت صباحت کی کافی پرانی سہیلی تھی، انتہائی خلوص سے بولی، تو اب آ جاؤ، فیصل آباد کون سا دور ہے؟ مروت ہو تو انسان فاصلے بھی نہیں دیکھتا۔
صباحت بہت جلد ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ پرانا گھر کرائے پر چڑھ گیا ہے کیا؟ نہیں، ابھی تک تو خالی پڑا ہے، رفت نے کہا۔ میں ابھی تمہیں پوری تفصیل نہیں بتا سکتی، مگر اتنا سمجھ لو کہ تمہاری سہیلی کو آج تمہاری ضرورت آن پڑی ہے۔ ہاں صباحت، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گی۔ مجھے تمہارا گھر کرائے پر چاہیے۔ میں یہ شہر جلد از جلد چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں رات ہی گھر کا سامان بک کرا دوں گی۔ صباحت کی بات سن کر رفت پریشان ہوئی۔ گھر تو تمہارے لیے حاضر ہے، مگر ایسی کیا جلد بازی ہے؟ بس یوں سمجھ لو میری اولاد نے ہی مجھ پر خنجر چلا دیا ہے۔ صباحت خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صباحت، ہمت رکھو، تم جیسا کہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں گھر کی صفائی کرا دیتی ہوں، تم آج رات ہی اپنا سامان بک کروا لو۔ صباحت کو جیسے تسکین مل گئی۔ صباحت نے فون بند کیا تو حجاب ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے یوں اچانک لے لیا؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ میری طبیعت ٹھیک رہے تو میں جو کہہ رہی ہوں اس میں میرا ساتھ دو۔ تم ناشتے سے فارغ ہوتے ہی پیکنگ شروع کر دو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں پیک کر لو۔ بھاری اشیاء کے لیے ٹرک ڈرائیور سے کہہ دوں گی، ساتھ لڑکے لے آئے گا۔ ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے ہمارا۔ ویسے بھی اتنے سالوں سے سارے کام میں اکیلی کر رہی ہوں، تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ بس جنہوں نے تم سے واسطہ توڑ دیا ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے اپنی ان دو بیٹیوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور سنو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حجاب خاموشی سے پیکنگ میں مصروف ہو گئی۔ وہ صباحت سے کوئی بحث نہ کر سکی۔